आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज ये एक रेगुलर प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिटिक्स या कम्युनिटी पॉलिटिक्स, मगर कम्युनिटी अमेरिकन पाकिस्तानी, कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी यकीनन। ये एक पुरसा है, ये एक मरसिया है, एक नौहा है, एक मातम है। बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे कभी इंट्रो स्टार्ट करते हुए अच्छा या बुरा, मुझे इसके बारे में तो नहीं, मगर मुझे देर नहीं लगती बोलने में या लिखने में कि मुस्तरिब लोग जो हों ना, जिनके दिमाग फट रहे हों सोचों से, ख्यालों से, फिक्रों से, तो शायद उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता बोलने में कि उससे जानने वालों को पता है कि मैंने क्या कहना है। मेरे कॉम्पिटिटर थे बेसिकली, मुझे नहीं पता मुझे कॉम्पिटिटर भी कहना चाहिए कि नहीं, कि मेरे मुखालिफ थे, मेरे दुश्मन थे, कि मेरे दोस्त थे। अचानक रूप बदलते थे, कभी मसीहा नजर आते थे तो कभी कातिल नजर आते थे। मगर मुझे भी एक वक्त ऐसा आया कि उनके बिना चैन नहीं आता था। यहाँ तक कि शहर में, मुल्क में, अमेरिका में, कनाडा में कहा जाता था, जो लफ्ज़ कहते थे मैं वो भी कह देता हूँ कि ये दोनों हरामजादे एक हैं। मगर सच ये भी नहीं है, सच बहुत मुख्तलिफ है। उर्दू टाइम के बानी एडिटर, बानी भी नहीं सॉरी बानी पब्लिशर के बानी एडिटर तो सादिक खान थे, फिर उसके पहले बाकायदा एडिटर शब्बीर भट्टी हुए और मैं उसका चीफ एडिटर हुआ और खलील साहब बहुत खुशी से पब्लिशर कहलाए। बहुत मुख्तसर साथ था उर्दू टाइम का, मगर आगाज यहीं से होता है कि खलील रहमान उर्दू टाइम के बानी के नाम से बहरहाल मशहूर है। नॉर्थ अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी उनका एक बड़ा हल्का है कि कल वो इंतकाल कर गए लॉन्ग आइलैंड के एक हॉस्पिटल में 69 ईयर एज में, और पहले उन्हें डायमेंशिया हुआ, भूल जाया करते थे, राह चलते, और दो दिन नहीं मिल रहे थे। बताने वाले बताते हैं, ज़राए बताते हैं, मेरी तो अंजुम भाभी से अभी तक बात नहीं हुई, मैंने मैसेज किया है कि ट्यूमर था उनको शायद कोई, तो 6 माह से हॉस्पिटल में थे। बहरहाल चले गए, एक अहद, एक तारीख का बाब कल बंद हो गया। नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, उर्दू, पाकिस्तान, इस्लाम, फौज का जब भी जिक्र होगा वो खलील रहमान के बगैर मुमकिन नहीं होगा। उर्दू टाइम जब उनसे बात करो या उसे पढ़ो, देखो, तो साफ झलक नजर आती थी। उनका ओढ़ना बिछौना, उनकी सियासत, उनका कारोबार, पाकिस्तान से मोहब्बत, उर्दू से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत और पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत और जमहूरियत से सख्त नफरत, ये उनकी ज़िंदगी का और उनके कारोबार का और उनकी अखबार की जन्म का महवर था। अच्छा, बहुत से लोगों ने उन्हें आज साहब, सीनियर साहब भी लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो कभी अपने आप को साहब ही नहीं कहलाए और कभी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वो साहब ही हैं। वो साफ कहते थे कि मैं पब्लिशर हूँ, उन्होंने कभी लिखा भी नहीं। शायद जो मुझे याद पड़ता है कि मिड-90s में कोई 1-2 कॉलम लिखने की कोशिश की थी, और उनकी बेगम, मेरी भाभी अंजुम भाभी, उर्दू की आलमा है, मास्टर है उर्दू में, बहुत अच्छी उर्दू उनकी, तो वो शायद वो दुरुस्त करती थी, मगर शायद वो इक्का दुक्का 1-2 कॉलम है। मगर वो बर्मिला कहते थे कि मेरा सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं है, मैं सहाफ़ी हायर करता हूँ तुम जैसे लोगों को। मेरा उनसे ताल्लुक जाकिर सिद्दीकी
وہ بھی انزائمر کا آج کل سنا شکار ہے. ان کے دفتر میں ہوئی تھی، ان کے ساتھ میں نے ایک میگزین نکالا تھا کائنات کے نام سے. تو جب کائنات بند ہو رہا تھا تو انہوں نے صادق خان سے، صادق خان جو اردو ٹائم کے بانی ہیں اصل میں، وہ پاکستان سے کچھ اشتہار پکڑ کے سال میں ایک آدھ دفعہ آ جاتے تھے. کچھ یہاں کے اشتہار، کچھ امریکہ کے اشتہار لگا کے وہ پیسے بنا کے چلے جاتے تھے، اور چند $100 میں وہ اردو ٹائم بیچ کر خلیل الرحمان کے ہاتھ چلے گئے. تو خلیل الرحمان نے مجھ سے، شبیر بھٹی سے، جو آج نارتھ امریکہ کے بہت بڑے روحانی پیر ہیں اور ٹورانٹو میں رہتے ہیں، ہم سے معاہدہ کیا کہ اس کے 3 حصے ہوں گے اگر یہ کامیاب ہو گیا. تو اس طرح یہ آغاز ہمارا ہوتا ہے. مگر وہ 2.5 مہینے بھی پاکستانیوں کی کوئی بھی اشتراکیت کبھی کامیاب نہیں ہوئی، ہماری بھی نہیں ہوئی. ہم الگ ہو گئے، ہم نے اپنا اخبار نکال دیا، پاکستان پوسٹ، 2.5 سے 3 مہینے کے 4 مہینے کے بعد. وہ بھی بیچ میں ایک لمبی کہانی ہے. تو پھر خلیل الرحمان نے کہا کہ میں چلنے نہیں دوں گا یہ اخبار چل پڑا. تو پھر انہوں نے کہا ابھی اور ماروں گا، مگر جب میں دیکھوں گا کہ تمہیں میں نہیں مار سکا تو پھر میں تمہیں گلے لگا دوں گا. پھر ایک وقت آیا انہوں نے مجھے گلے لگا دیا. وہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوں آج پہلی بار، اپنے دوستوں کو، ناظرین کو، اپنے سامعین کو، ویورز کو بتانا چاہتا ہوں. 1.5 سال ہو گیا لکھتے ہوئے، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آج لکھا ہوتا ہے وہ کل کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں اس میں یہ چیز اور ڈالنی ہے اور یہ نکالنی ہے. سچ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے سماج میں ہیں کہ جہاں سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. کہیں عزتوں کا مسئلہ ہے تو کہیں وزاداری ہے، کہیں لحاظ ہے. قبائلی سوسائٹی کے لوگ ہیں. خلیل الرحمان ایک عجیب طرح دار شخصیت ہے. ابھی محبت کر رہے ہیں، جان لٹا دیتے تھے، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب غصے میں آتے، جب نفرت کا اظہار کرتے تو سارے جہان کی نفرت ان کے چہرے پر دور سے دیکھی جا سکتی تھی کہ ایسی نفرت اب شاید ہی کہیں دنیا میں موجود ہو کہ سب یہاں سے مٹائیے. اجتماعیت سے، اشتراکیت سے اور تحسن میں بڑی نفرت تھی، اور بار بار کہتے تھے پاکستان کا اتحاد سے کیا تعلق ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے والد کی طرف سے بنگالی تھے، ماں کی طرف سے حیدرآباد ڈکن سے تھے. تو جب ہم انہیں بہت تنگ کرتے تو کہتے کریلا اور نیم چڑھا، جس کا وہ کبھی برا نہیں مانتے تھے، ہنستے تھے. اور یہ بنگال کے الگ ہونے کا بہت شدید دکھ تھا. شاید وہی کوئی نفرت رہی ہو کہ کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے. اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. جیسے جمہوریت سے ان کی نفرت بہت واضح تھی، تو اسلام اخبار میں تو تھا، مگر زندگی میں، باتوں میں، سوچوں میں، فکر میں، خیال میں کہیں وجود نہیں رکھتا تھا. مگر پورے نارتھ امریکہ کی مسجدیں ان سے جڑی ہوئی تھیں. میں قادیانیوں کا اشتہار لگاتا یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر کہ قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہندو ہوں اور کرسچن ہوں، یہ کوئی بھی رنگ نسل ہو، یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ سب مل کر پاکستان بنتے ہیں. مگر وہ قادیانیوں کا اشتہار تو بڑی دور کی بات ہے. میرے اشتہار چھپتا تو مسجدوں کے ساتھ مل کر میرے اخبار کے خلاف سازش کرتے ہیں، مگر سارے قادیانی اشتہار انہیں دیتے تھے. ان کا ایک عجیب ترین واقعہ ہے کہ جاننے والوں کو تو پتہ بھی ہے کہ قادیانیوں نے، احمدیوں نے انہیں اپنا مواد دینا شروع کیا، تبلیغی کانٹینٹ وہ لیتے رہے. وزارہ آدمی تھے، سامنے نہیں کہتے تھے کبھی کچھ بھی،
ہماری طرح منہ پھٹ تھے، مگر انہیں یہ پتا تھا کہ کہاں ہٹ جانا ہے، کہاں لڑ جانا ہے، کہاں مڑ جانا ہے، کہاں رک جانا ہے. وہ بہت کیلکولیٹو آدمی تھے. تو کنٹینٹ لیتے رہے. کوئی 1.5 مہینے کے بعد ایم ڈی او نے پوچھا کہ خلیل بھائی کیسا لگا؟ ان کا ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک فارم نکالا اور کہا کہ جب ٹھیک ہے تو بسم اللہ کیجیے، مسلمان ہو جائیے. تو خلیل الرحمن بہت خوبصورت آنکھیں تھیں ان کی، چہرے پہ داڑھی تو تھی مگر آنکھیں ان کی بہت خوبصورت تھیں. وہ انہوں نے باہر نکالی. جب انہیں غصہ آتا تو وہ آنکھیں پہلے باہر بھی آ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا نام لے کر کہ میں اپنے ماں باپ کے سچے مذہب کو نہیں مانتا، اس کے سچے نبیوں کو نہیں مانتا، میں تمہارے جھوٹے نبی کو مان لوں. ہکا بکا لو. اور بھائی مسکراتے ہوئے گزر گئے. آپ یقین کریں نارتھ امریکہ میں وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں بڑے ریجڈ ہیں اور فیئر میں کہوں گا اسکیئر ہیں کہ وہاں جا کر جو بڑے بظاہر لبرل بھی تھے میرے دوستوں میں بھی، وہاں جا کے مذہب سے بہت قریب چلے گئے. اور اوڑھنا بچھونا مسجدیں، مطلب فٹنگ بھی اگر ملنا بھی ہے تو یا سنڈے کو مسجد آ جانا ہے یا جمعے کو مسجد آ جانا. خلیل الرحمن کو کبھی کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا، مگر پورے ملک کی مسجدیں اور مولوی ان سے جڑا ہوتے. یہاں تک کہ میرے اخبار میں جو مولوی لکھا کرتے تھے وہ بھی خلیل الرحمن سے جڑے ہوئے تھے اور کہیں میرے مقابلے میں انہیں پسند کرتے تھے. ان کے اندر ایک اچھی عادت تھی جو مجھ میں نہیں ہے اور میں اپنے لیے اسے اچھی نہیں سمجھتا، کہ وہ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے تھے. اور جب میں کہتا تھا کہ یہ تم نے منافقت کیوں کی تو کہتے تھے ان جاہلوں کو تو تبدیل کر سکتا ہے. تو مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ میں ان جاہلوں کو تبدیل کروں، میں پیسے بنانے کے لیے اخبار چلاتا ہوں، جبکہ یہ غلط تھا. وہ غصے میں تو کہتے تھے انہیں پیسوں کے لیے اخبار چلانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اپنی ایک دکان اور ایک مکان بیچا ہے، تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور اس اخبار سے میرا گھر نہیں چلتا، مگر یہ اخبار چلے گا جب تک تو زندہ ہے. تو نے مجھے اس اخبار کو کھڑا رکھنے کے لیے اکسایا ہے اور یہ اخبار تو چلاتا ہے. جب تجھے دیکھتا ہوں تو ایک ہمت ہوتی ہے کہ پاکستان فورس اردو ٹائم خدا نخواستہ پیچھے نہ رہ جائے. میں اقرار کرتا ہوں کہ سرکولیشن میں اور کمرشلزم میں اردو ٹائم اکثر آگے ہو جاتا تھا. جرنلزم کا میں نہیں کہہ سکتا، وہ لوگ بتائیں گے. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تو جھوٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی لابی بڑی ہے تو آپ کی تاریخ سچی ہوگی اور میری لابی بڑی ہے، لکھنے والے اگر مجھ سے خوش ہیں تو میری بھی تاریخ بڑی ہوگی. مگر میں اپنے منہ سے بہرحال یہ کلیم نہیں کروں گا کہ میں نے جرنلزم زیادہ بہتر کی. وہ میرے بارے میں اکثر لوگوں سے کہتے تھے، میرے دوستوں سے، کہ آفاق ایک اچھا جرنلسٹ ہے. مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں. ہم رات کو ساتھ بیٹھتے، وہ بازار میں کھلے عام کہا کرتے کہ میں آفاق سے جو کہہ دوں آفاق ہل نہیں سکتا. میں کہتا نہیں تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اگر میں نے کبھی فون اٹھا کر یہ کہہ دیا کہ خلیل فلاں معاملے میں مت بولنا اور یہ میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس معاملے کو خراب مت کرنا، اچھا جا، وہ نہیں بولتے تھے. یہ کبھی پیار ہو جاتا تھا، کبھی اس کے پیچھے بڑی سازش نکل آتی تھی. تنگ رہتے تھے، تنگ کرتے تھے، ایک انتہائی مضطرب روح تھے. میں نے پاکستان سے کالم نگار لانے شروع کیے، بڑے بڑے نام تھے. مجھے کہہ کر گئے وہ، میں ان سب کو توڑ دوں گا، اپنے یہاں لے کر آؤں گا.
جو مجھ سے میرے اخبار میں نیو یارک سے لوگ لکھتے تھے، کہہ کر گیا کہ اب میں اس کو توڑ دوں گا. میں کہتا تھا کیوں کرتے ہو؟ کہتے بس تجھے نقصان پہنچانا ہے. جو کرتا تھا بتا کر کرتا تھا. پھر میں کہتا تھا کس بنیاد پہ توڑو گے؟ وہ کہتا تھا یہ سب لالچی لوگ ہیں. کوئی پیسے کا لالچی ہے، کوئی شہرت کا لالچی ہے، کسی کو تم نے ناراض کیا ہے کہ اس کے ناشتے کے گھر کی خبر کیوں نہیں چھپی، 2 لوگ آئے تھے، اور کسی کو تم نے اس لیے ناراض کیا ہے کہ اس کے یہاں 4 لوگوں نے بیٹھ کر کھانے کی ٹیبل پہ شعر پڑے تھے تو تم نے اسے مشاعرہ قرار کیوں نہیں دیا. اور میں اسے عظیم عالمی مشاعرہ بنا دوں گا، اور بنا رہا ہوں. میں باخدا بتا رہا ہوں، وہ کہہ کر توڑتے تھے. اور پھر ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیے وہ بھی عجیب تھا. وہ ایک بات کہتے ان پاکستانیوں سے تم کبھی بھی اسٹریٹ بات کر کے لین دین کے سچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس معاملے میں تم مجھ سے بہت پیچھے ہو. وہ کہتے تھے ایک ایڈورٹائزر سے میں نے پیسے لینے تھے جو ان کے بھی بڑے کلوز فرینڈ، میرے بھی بہت اچھے دوست، بظاہر دوست کہنا چاہیے، دوستی کو تو ہم مانی بھی نہیں سمجھ پائے. تو میں نے مجھ سے پوچھنے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہاں جا رہا ہوں یار، پیسے لینے کی ضرورت ہے آج. کہنے لگے وہ تجھے پیسے نہیں دے گا. میں کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو اس کا اشتہار زبردستی لگا رہا ہے. تو میں نے کہا پھر تم نے بھی کام دکھایا ہوگا اپنا. کہنے لگا آبویسلی تمہارا راستہ تو روکنا ہے میں نے. تو کہنے لگے دیکھ وہ جھوٹا ہے، وہ لالچی ہے، اور لالچی سے پیسے یا لالچی سے کام وہ نکلوا سکتا ہے جو جھوٹا ہو، اور تو میرے مقابلے کا سامنے لوگوں کو بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے بارے میں جب کچھ لوگ جو میرے یہاں سے چلے گئے اور جس ڈھٹائی سے اور جس بہادری سے گئے، ایسے بھی ہیں ان میں کہ میرے منہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ تم اپنے جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے ہو. تو مجھے خلیل صاحب یاد آئے کہ وہ درست کہتے ہیں کہ یہاں لوگ جھوٹ کو بھی سچ سمجھ کے بولتے ہیں. وہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے یا اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ فیصلہ تو میں نے تاریخ پہ چھوڑ دیا یا خدا پہ چھوڑ دیا. ان کے دلچسپ واقعات تھے میری زندگی میں. میرا رات دن کا ساتھ تھا. ہمارے دفتر ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے، میں اوپر تھا، وہ نیچے تھے. تو میرے کوئی دوست کہتے تھے تم نیچے سے اوپر اٹھ کر آئے ہو. اچھا میرے سارے دوست ان کے دوست تھے، مطلب اخبار سے ریلیٹ جو کرنے والے دوست تھے وہ سب ان کے دوست تھے. میں کسی سے ملنے میں پریشان نہیں، ملوانے میں پریشان نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اپنے کسی آدمی کو نہیں ملنے دیتے تھے. راجہ انور جاوید بہت مشہور ہیں ہائی جیکنگ کیس کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ مسلم لیگ کی پچھلی حکومت میں ایجوکیشن ٹاسک فورس کے سربراہ بھی تھے. وہ کالم لکھا کرتے تھے اردو ٹائم میں. واحد جینمن رائٹر کہہ سکتے ہیں، میرے بھی پرانے کرم فرماؤں میں سے دوستوں میں سے، بزرگ دوستوں میں سے. مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ نیو یارک آئے، انہوں نے مجھے کال کی کہ تم نے ملنا ہے شام کو. میں نے، تم نے، خلیل نے بوکلین ہاربر کے پاس جا کے فش کھانی ہے. تو میں سمجھ گیا ان دنوں میں ہمارے درمیان بہت تلخیاں تھیں، بہت دوریاں تھیں. میں شام کو گیا. مجھے آج تک یاد ہے پہلے ہم نے فش کھائی. یہ بیلٹ پارک وے کے ساتھ جو پارٹ ہے بروکلن میں اوشن کا، وہاں کی بات ہے. اسٹیٹن آئلینڈ برج، کونی آئلینڈ ایونیو کا بھی وہاں پہ پارٹ کرتے ہیں. اسٹیٹن آئلینڈ برج تو دور ہے وہاں سے. تو پھر انہوں نے ہم دونوں کو ایک لیکچر دیا محبت بھرا، اور یہ کہا کہ تم دونوں اگر جڑ جاؤ اور مل جاؤ تو اس کمیونٹی کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو اور پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. تمہارے دو کے جڑنے سے امریکن پاکستانی کمیونٹی کا مستقبل وابستہ ہے. اگر تم دونوں نہیں ملو گے تو کمیونٹی کو بہت نقصان ہوگا. پھر کمیونٹی کا نقصان ہوا، سارے ادارے ٹوٹ گئے، پاکستان ڈے پریڈ سے لے کر
اس میں کس نے کیا کردار کیا وہ تو میں یہاں نہیں بیان کر سکوں گا. کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت نہ بن سکی پھر امریکن پاکستانی کمیونٹی کی. لیڈر اگتے تھے، اگائے جاتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کبھی پیسے کے نام پر. یہ وہ دن ہے کہ جب جو پاکستانی میڈیا کو امریکہ میں ریپرزینٹ کرتے تھے وہ ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت سے، کہ ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں. مگر ایک دو خبروں کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی ایک دوسرے کے خلاف میڈیا میں کوئی نفرت ظاہر کی ہو. ایک دو خبریں ہیں بلا شبہ جس پر جتنا بھی شرمندگی کا اظہار کیا جائے کم ہے. اور ہمارے بارے میں طرح طرح کی خبریں یہ پاکستانی میڈیا کے ریپرزینٹیٹیو وہاں اڑایا کرتے تھے، جن میں ایک بہت سینئر بزرگ بڑے شامل ہیں جو آج بھی موجود ہیں. مگر جب امریکہ میں یا پاکستان میں کہنا چاہیے الیکٹرانک میڈیا آیا اور ان کی لڑائیاں تشت البام ہونے کے ساتھ ساتھ اسکرین پر بڑے بڑے الفاظوں میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا، تو خلیل نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا کہ یار آج بیٹھ کر بلو لیبل پیتے ہیں. میں کہا خیریت؟ کہنے لگے یہ ذلیل کتے جو ہمیں ذلیل کرتے تھے اور ہمارے مقابلے میں یہاں سے انڈیا ابراڈ کو نمائندگی دیتے تھے اور پاکستان بلاتے تھے اور اپنے میڈیا کو نفرت سے دیکھتے تھے، آج انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے اتارے ہیں. میں بہت خوش ہوں. اور پھر یہ کپڑے اتارنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے. مقدمات سے لے کے کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، مگر انہیں ہماری باتیں زیادہ یاد رہتی. خیر میں بھٹک جاؤں گا. خلیل الرحمان کے بارے میں جتنی بات کروں نا انتہائی کم ہوگا. مجھ سے کہتے تھے رات کو بیٹھتے تھے، اب میں جس عمر میں ہوں کیا چھپانا، کیا جھوٹ بولنا. رات کو پینے پلانے کی محفل کبھی کبھی ہوتی تھی تو مجھے گاڑی نہیں چلانے دیتے تھے. کہتے تھے کہ یہ لاش میری ہے. میں نہیں چاہتا یہ سڑک پر مر جائے. مجھے خود ہیوی ڈرنکر تھے، مطلب میں ان کے مقابلے میں تصور نہیں کر سکتا. مجھے گھر چھوڑنے آتے اور جتنے دوست سب کو چھوڑ کر گھر جایا کرتے تھے اور سب سے کہتے کہ وہ یہ لاش میری ہے، اسے میں نے دفنانا ہے. پھر کبھی کبھی بہت پیار کرتے، جن دونوں قریب ہوتے، بہت کوئی بڑا تضاد نہیں ہوتا، تو کہا کرتے کہ دیکھ اگر میں مر جاؤں نا تو تیرے علاوہ شہر میں کوئی تقریب نہ کرے میری. سارے منافقین ہیں اور نام لے لے کے بتاتے تھے کہ اس کو بھی نہ چڑھنے دینا ڈائش پر، اس کو بھی مت چڑھنے دینا، اور کہہ دینا میرا نام لے کر کہ وہ تم سے بڑی نفرت کرتا تھا. اور تو مر گیا تو میں میری موجودگی میں تو وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا جشن منواؤں گا پورے امریکہ میں، ہر شہر میں، تیری یاد میں تجھے جبر کنائش کروں گا. اسے کیا کہیے کہ وہ چلے گئے. میں پاکستان میں ہوں، کل سے بہت استقرار میں ہوں. سوچ رہا ہوں فوراً چلا جاؤں. پھر کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ان باتوں کو قائل ہی نہیں ہوں کہ تقریبات ہوں، ایوارڈ ہوں. پر ایک ایسی سوسائٹی میں کیا ایوارڈ جہاں ایوارڈ ریوڑیوں کی طرح بٹتے ہوں، جہاں کارکردگی کے بجائے تعلقات پر کرپشن کی بنیاد پہ ایوارڈ ملتے ہوں، تعریفیں ہوتی ہوں، جلسے سجتے ہوں. تو میں خلیل آپ سے معذرت چاہوں گا. میں کہوں گا کہ آپ کا جو کام ہے، آپ نے اردو کی تو بڑی خدمت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر باقی چیزوں میں میرا آپ سے بڑا اختلاف ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جانے والا اب چلا گیا. میری محبت تم سے تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ہارمنی تھی، بہرحال کہیں وہ آج بھی ہے. بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ جب میں نے اخبار بند کیا
تو انہوں نے مجھے فون نہیں کیا اور مر گئے، مجھ سے بات نہیں کی۔ میرے دوستوں نے ان سے کہا کہ یار تمہیں اس سے بات تو کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے میرا جینا مجھ سے چھین لیا، میں اسے دیکھ کر اخبار میں محنت کرتا تھا، اس سے میری جنگ تھی، اس نے شکست کا اعلان کر دیا، تو اب میں اسے کیسے پرسا دوں، کیسے دکھ کا اظہار کروں، تعزیت کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جن سے وصیت تھی خلیل الرحمن کو، دیوانہ وار تھی، دیوانہ وار۔ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے یہ تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر ایک دکھ رہے گا کہ 2020 سے آج 4 سال ہو گئے، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں۔ اس دوران بہت سے لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ وہ بات تو کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہر بات کا جواب دیتا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ اور یہ جب تواتر سے پتہ چلا تو میں چاہنے کے باوجود نہیں ملا، کہ مجھ سے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، تو وہ صدمہ شاید میں نہ سہ پاتا۔ ہم نے بہت ٹریول کیا ساتھ، اسے مشاعرے کرانا، تقریبات منعقد کرنا، عالمی اردو کانفرنس کئی سال تک، اور پاکستان سے شعراء کو بلانا اور انہیں لے کے پھر ٹور پہ نکلنا۔ وہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بھی لے کے ٹور پہ پہلے نکل جایا کرتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کم لوگ، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی مضطرب سول تھی وہ، جو ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسے کوئی کام چاہیے تھا، ساری عمر پیسے کا بہت اپنے احساس تھا، مگر کبھی اچھا کھایا نہیں، کبھی اچھی گاڑی استعمال نہیں کی، کپڑے بھی نارمل سادے سودے، جہاں چاہو سلا دو، جو چاہو کھلا دو۔ وہ کوپان سے تو ایک ایسی محبت تھی کہ لنکو پریس میں اخبار رات کو 2 بجے اکثر اٹھانے جاتے تو وہاں کام کرنے والے پوچھتے کہ آج کوئی کوپان چھپا ہے، تو وہاں اکثر میک ڈونلڈ کے اور ڈنکن ڈونٹ کے کوپان چھپتے تھے۔ جب کوپان ہاتھ لگ جاتے کافی سارے بھر لیتے گاڑی میں، کہتا ہے بھائی اب بتاؤ کیا کیا کھانا ہے، کون سا برگر کھانا ہے، اور یہ گیٹ 1 بائی 1 فری کافی تو ہے ہی ہے، ساتھ میں اس کے ڈونٹ بھی ملیں گے۔ مطلب بچوں کی سی خوشی کا عالم ان کے چہرے پر نظر آتا، اور دن میں 3 بار کافی پی جاتی اور ڈونٹ کھائے جاتے کہ بھائی بائی 1 گیٹ 1 فری ہے۔ اگر کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی نہیں چلانے دیں، کہتے ہیں آپ بیٹھو بس مجھے پتا ہے۔ ان کا ایک تاریخی واقعہ ہے، میں اور وہ واشنگٹن ڈی سی سے واپس آ رہے تھے، یہ میں کوئی 20-22 سال 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ پورا دن تھکے ہوئے تھے، کسی فنکشن میں پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے کہاں گئے تھے، تو ایک موقع پہ میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر بیٹھا ہوا سو گیا، میری آنکھ کھلی تو دیکھا خلیل صاحب کی گردن ڈرائیونگ سیٹ پہ پڑی ہے، سوری اسٹیئرنگ وہیل پر۔ اب کچھ سمجھ میں نہ آئے، آگے ہائی وے پورا، پیچھے ہائی وے، اندھیرا، رات کے 2-2:30 بج رہے اور گاڑی اسٹریٹ چل رہی ہے۔ مجھے ڈر یہ لگے کہ میں نے اٹھایا تو گاڑی زگ زیگ کرے گی۔ بہرحال میں نے بہت گریجولی ہاتھ رکھا اور میں نے کہا خلیل، ایک دم پہلے تو نہیں ہوئے، پھر ایک دم اٹھے۔ میں نے کہا یار آپ سو رہے ہیں، میں نے آئے ہٹ، تجھے کیا پتا، مجھے پتا کیا کرنا ہے، تو آرام سے تو۔ آپ بھی تصور کر سکتے ہیں اگر یہ واقعہ سچ ہے۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں۔ ڈیلس سے اپنا کے کنونشن سے آ رہے ہیں، یہ ویری آفٹر جو مجھے یاد پڑتا ہے 9/11 ہے، تو جب ڈیلس سے واپس آنے لگے تو سیکیورٹی چیک پر آخری انہوں نے کہا کہ جی رینڈم چیکنگ ہوگی، ایک کو اسکینر سے گزارنے کے بعد ایک کو سائڈ پر، تو کہنے مجھ سے، میں نے کہا نہیں میری تلاش لینا، کہا نہیں میں ہی لینا، میں اس کے لیے قربانی پیش کروں گا۔ تو اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک اوہایو کا سفر ہے جس میں ہم چودھری رشی صاحب نے شکاگو کے میئر کے لیے ایک تقریب کی تھی،
تو ان کی خواہش تھی کہ ہم اس میں شریک ہوں. شدید برف باری ہو گئی ڈیلٹا ایئر لائن سے، تو فلائٹ کینسل ہو گئی، تو ہم بائی روڈ نکلے اس شدید برف باری میں، اور تقریباً اس دن زندگی کا خاتمہ ہو گیا تھا. مگر بچانے والا مارنے والے سے بڑا ہوتا ہے. تو بہت ایک ایک واقعہ اگر میں سوچتا ہوں کل سے، جب سے مجھے پتہ چلا ہے، تو ذہن میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا. ابھی بہت کچھ کہنا ہے، میں نے بہت کچھ کہنا ہے، مگر تھوڑا وقت دیں. خلیل الرحمان ایک پروگرام کا یا چند صفحات کی شخصیت نہیں ہے، بہت کچھ لکھا جانا ہے ابھی، اور بڑے پیمانے پہ لکھنے کی گنجائش موجود ہے کہ پاکستان میں بھی لکھا جانا چاہیے. کہ اردو کی خدمت ہی نہیں کی، بلکہ آخر میں کہتا جاؤں، وہ نارتھ امریکہ میں باقاعدہ اخبار کا بانی ہے. پہلا انگریزی اخبار بھی انہوں نے نکالا، انڈین نے جو اپنا انڈیا ابراڈ نکالا، ان کو کہ وہ کمیونٹی، وہ ملک، ریاست. مگر خلیل نے ان کو منہ دینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی کا پہلا اخبار بھی نکالا اور پروفیشنل اخبار نکالا. بہرحال خلیل، اللہ حافظ، اور دعا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بہتری کرے، تمہیں تمہارے نظریات کے ساتھ بہتر حسن سلوک کرے، اور تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو، گناہ تو تم نے، میں نہیں سمجھتا، غلطیاں کی ہوں گی، اور وہ بھی کوئی ایسی غلطیاں مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال دعا ہے، اور انجم بھابھی سے، ان کے بچوں سے تعزیت ہے، اور کچھ نہیں کہا جا رہا. بس اللہ ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.